अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, ऑपोजिशन के शोर शराबे और शदीद सियासी गर्मा गर्मी के बावजूद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर कर ली गई। हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिल गए, यानी एक बड़ा पार्लिमानी मरहला सर कर लिया गया है। अब तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार है। बाज़ हल्कों का कहना है कि हुकूमत को तरमीम की मंजूरी में PTI की हिमायत भी मिली, क्योंकि PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने न सिर्फ तरमीम के हक में वोट दिया बल्कि साथ ही सेनेट से इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। 27वीं तरमीम पर फजलुर रहमान को बड़ा धचका लगा है, क्योंकि JUI के सेनेटर अहमद खान ने पार्टी पॉलिसी की मुखालिफत करते हुए 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दे दिया, जिस पर पार्टी ने कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी किया है। और इन तमाम मामलात पर जी हम आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। भट्ट साहब, आपको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद। बसरा साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। बसरा साहब, इतनी कंफर्टेबली हमने देख लिया कि 27वीं तरमीम जो है मंजूर हो गई है सेनेट से। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ऑपोजिशन की जानिब से, जी हम इस तरमीम का रास्ता रोकेंगे, हम हाउस को नहीं चलने देंगे। जब मरहला आया तो आपने तो मैदान ही छोड़ दिया। ये क्या किया आपने? इमरान सनाउल्लाह, 27वीं तरमीम है। आज के बाद पाकिस्तान में अदालतें, आइन, कानून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये कहनी है कि अब पाकिस्तान में आप अंदाज़ा करें कि वो फार्म 47 की जाली हुकूमत, जाली असम्बली, जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, जिनका वज़ीर आज़म जालसाजी के साथ अपनी सीट हारने के बाद 17 सीटों पे इसको वज़ीर आज़म लगा दिया गया, शहबाज शरीफ को, जिसके MNS जाली, वज़ीर जाली। और आप क्या कर रहे हैं कि आइन जो कि इमरानी मुआहदा है रियासत और अवाम के दरमियान, आप उसमें इतनी बड़ी तब्दीलियां कर रहे हैं, जिसमें आपकी, मैंने आपका, अदालतें इस तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। इमरान सनाउल्लाह, आप, मैं या आम आदमी, चूँकि बड़े लोग जो हैं जिनको अब आज बैठे हुए हैं, जिनके पास पैसा है, ताकत है, इक़्तिदार है, उनके लिए तो ना कोई अदालतें हैं, ना कोई कानून है, ना आइन है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए आपको अब अदालतों से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है और आप जाएं, जाके इस फार्म 47 की हुकूमत से राब्ता करें। इसलिए मेरे भाई बसरा साहब, ये बताएं, आपने ऐवान में आज किया क्या है? अच्छा, मेरी एक भी वोट मुखालिफत में नहीं पड़ा। जी मैं बताता हूं। वोट मुखालिफत में नहीं पड़ा, उल्टा आपके एक शख्स ने उनके हक में वोट कास्ट कर दिया, सैफुल्लाह अबड़ो ने इस्तीफा भी दे दिया। फिर एक फिक्रा और कह के क्या आप अंदाजा करें कि कैदी नंबर 804 का इतना खौफ और डर है कि आपने पाकिस्तान का आइन खत्म कर डाला, आपने पाकिस्तान की अदालतें खत्म कर डाली। पहले आपने डाका मारा वोटों पे, फिर आपने मखसूस नशीतें छीनी, और अब आपने रही से एक कसर डर इस बात का है कि जब इमरान खान वापस आएंगे तो हमारे साथ जो हम चोरी कर रहे हैं, जो हमने लूट मार की है, जो हमने आइन तोड़ा है, तो इमरान खान हमारे खिलाफ आकर कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको ये अभी बता रहा हूं कि जब इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, जो बहुत जल्द आएगी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ अवाम इमरान खान के साथ है, ये तमाम जाली तरामीम, जाली पार्लियामेंट की हम खत्म कर देंगे। दूसरा, आपने कहा कि आपने ईवान में क्या किया है। इमरान सनाउल्लाह, सुन लें, ईवान में हमने क्या किया है। ईवान में हमने ये किया है, हमने तो वहां पे मुखालफत करनी थी, हमारे लोगों ने डट कर मुखालफत की है। उस तरमीम को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फाड़ कर फेंक दिया है। बसरा साहब, आप पे ये इल्जाम लग रहा है कि आपने तो हुकूमत को पूरा मौका फराहम किया, जी अब कर ले, हम जा रहे हैं, आप कर ले। मेरे भाई सुन लेना, जब हमारे पास मतलूबा मेजॉरिटी नहीं थी, हमने उसका बाइकआउट किया है। हमने उसका, ये जो जालसाजी के साथ तरामीम पास हो रही थी, जो जाली सेनेट और असेंबलियां पास कर रही है, हमने उसका बाइकआउट किया है। हमने इसलिए वोट नहीं डाला, हम समझते हैं। तो बसरा साहब, आपने इसका बायकॉट तो किया है, लेकिन उसी असेंबली में आपके सेनेटर्स मौजूद हैं। एक तरफ आप उसे जाली भी कह रहे हैं, वहां पर होने वाली तरमीम को आप कह रहे हैं ये सब कुछ फ्रॉड हो रहा है, उसका बायकॉट भी कर रहे हैं, लेकिन तमाम सेनेटर्स आपके मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात आप कहते हैं कि आप इसको छोड़ें। फिर वो कहते हैं टीपू सुल्तान कभी जंग ना हारता अगर मीर जाफर और मीर जाफर साथ ना होते। ये जो मीर जाफर हैं, हर सफ के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। आप ये देखिए कि वो हजरत अली का कौल है ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। ये उबड़ो या कोई और, ये कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते थे अगर इनके पास इमरान खान का टिकट ना होता। तो आज जब एक आजमाइश का वक्त आया तो वो लोटा बनकर दूसरी तरफ उसने वोट डाला, और बहुत अच्छा हुआ। ऐसे लोग मैं समझता हूं
کہ جو ہماری صفوں کے اندر ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے. اچھا ہوگا یہ. ٹھیک ہے جی. بٹ صاحب یہ بتائیے، جیسے بسرا صاحب تو بڑے ناخوش ہیں جی اس ترمیم سے. وہ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جعلی پارلیمنٹ ہے اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے. آپ کے وزیر اعظم کے بارے میں بھی کچھ اچھے الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ نے اس ترمیم کو سینٹ سے منظور بھی کروا لیا ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ خوش نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شوکت بسرا صاحب جو ہے نا، ان سے پہلے پوچھیں یہ پہلے کس جماعت میں تھے؟ میں پیپلز پارٹی میں تھا. خود اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ چلے گئے پیپلز پارٹی میں تھا. کس جماعت میں تھے؟ ابھی ذرا میری بات سنیں. میں نے بڑی دیر سے آپ کا جھوٹ سنا ہے. سنیں. بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے متعلق انہوں نے کوئی بات نہیں کی. آپ نے جو پوچھا انہوں نے کہا جی جعلی ہے، فلاں ہے. بات یہ ہے کہ جو 27ویں ترمیم آئی اس میں جو چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈیبیٹ کی. 2 دن اپوزیشن کے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں اس پہ تقریر کرتے رہے، بحث کرتے رہے، اعتراض اٹھاتے رہے، لیکن ہم نے ان کو 2 دن پورا دیکھیں. یہی ہوتا ہے نا، یہ کہتے تھے ترمیم ادھر سے آئے گی، ان کو پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ خالی پیش کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ پی ٹی آئی نے نا وہاں بیٹھے نہیں، وہاں کوئی بات نہیں کی، خلاف ایک ووٹ بھی نہیں دیا، اور یہ ادھر سے مل کے آتے ہیں. ان کا یہ آپ یاد رکھیں، وہ اپڑوں نے نا اس نے کہا جی میری غیرت جاگی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو جماعت ہے یہ اپنی فورسز پہ حملے بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف تقریریں بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ان کے جا کے وہ کہتے ہیں شہداء کی جو وہ بنائی جاتے ہیں نا، ایک دیکھیں جس میں ان پہ جا کے یہ حملے کرتے ہیں، جی اے کیو پہ حملے کرتے ہیں. اور ہندوستان سے لوگ جو ادھر آتے ہیں جو اپنی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں، یہ ان کی حمایت کرتے ہیں. یہ پاکستان دشمن بن گئے ہیں. اب لوگ ان کو سمجھ گئے ہیں. ان کی ایک ہی آواز ہے، شور کرو، جھوٹ بولو اور بھاگ جاؤ. آپ مجھے بتائیں 2 سال سے چاہے قومی اسمبلی ہے چاہے سینٹ ہے، کسی جگہ بھی آپ نے کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، انہوں نے کھڑے ہو کے کوئی بات کی ہے؟ انہوں نے کاپیاں پھاڑی ہیں، نعرے لگائے ہیں اور باہر چلے گئے. بات یہ ہے کہ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم پر ہی پیچا پڑا ہوا ہے، آپ 27ویں لے آئے. یہ کیسے ہضم ہوگا اپوزیشن؟ ابھی 28ویں بھی آ رہی ہے، 29ویں بھی آ رہی ہے. جو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے اس کو کوئی نہیں لے سکتا. 27ویں ترمیم میں کیا ہوا ہے؟ ایک آئینی عدالت بنی ہے نا، آئینی عدالت بنی ہے. وہ جج ہوں گے جو سپریم کورٹ کے بھی ہیں، جو ہائی کورٹ کے جو موجودہ ججز ہیں ان میں سے بنیں گے. اب وقت ہے کہ اتنے کیسز ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا ہم وہ چیز چھوڑ دیں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ثاقب نثار اٹھتا ہے اور سٹنگ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتا ہے؟ وہ ایک چودھری افتخار تھا چیف جسٹس، اس نے پرائم منسٹر جو تھے اپنا یسر رضا گیلانی ان کو گھر بھیج دیا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو جب جس سپریم کورٹ کے بینچ نے سزا سنائی تھی اس کے 20 سال یا 18 سال بعد انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہوگی. تو کیا ہم ان کو اس چیزوں کے لیے چھوڑ دیں؟ قانون جو ہے دیکھیں نا، اب جو آئینی عدالت ہوگی وہ یہی فیصلے کرے گی. اگر کوئی کسی چیز کا کوئی بندہ کسی کے خلاف قومی اسمبلی کا ممبر ہے یا سینٹ کا اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ آئینی عدالت ہوگی، وہاں جائے گا. یہ 100 موٹو لے لیتے تھے، اب 100 موٹو لینے کے لیے بھی ان کو جو ہے نا پہلے جو عدالت جو ہے نا وہ چیف جسٹس صاحب سے وہ پھر رابطہ کر کے وہ ایک چیز قانونی بنائی گئی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں. پچھلے سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. اور مجھے بتائیں یہ 27ویں ترمیم آئی ہے نا، کون سی چیز غلط ہے جس کے خلاف یہ جائیں جا کے بات کریں؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ پاکستان کے دشمن ہیں. میں آج کو بتا دوں، یہ فورسز پہ حملے کرتے ہیں، یہ جو پاکستان پہ حملہ کرتا ہے ان کے حق میں بات کرتے ہیں. یہ ہندوستان اگر پاکستان پہ حملہ کرے گی، آپ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور 29ویں ترمیم بھی آئے گی، اب 26ویں آ گئی، 27ویں آ گئی، ابھی بھی کوئی چیز رہ گئی ہے جو کہ جس کے لیے آپ نے 28ویں لے کر آنی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ کچھ جو بلدیاتی تھے، بلدیات کے بارے میں تھا، جو سندھ کی کچھ تفاضات ہیں MKM والے، پھر ایجوکیشن کے متعلق آئے گی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ترمیم لائی جاتی ہے تو وہ ملک کی بہتری، عوام کی بہتری، اگر اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آئی ہے. یہ آئین جو ہے نا، یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا یہ رائٹ ہے. ہاں اگر اس میں کوئی غلط چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں، اپوزیشن سمجھے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کرے تو وہ آ کے بیٹھے
آپ دیکھیں جتنی حکومت میں سیاسی جماعتیں تھیں وہ سب بیٹھی، کسی چیز پہ اتفاق ہوا، کسی پہ نہیں ہوا، ANP پھر ہمارے ساتھ آ گئی، پہلے ان کے جو تحفظات تھے وہ ان سے بیٹھ کے بات کی گئی، کوئی چیزیں آج اس 87ویں ترمیم میں آ جائیں گی، کوئی 28ویں آئے گی جو اس میں آ جائیں گی، تو یہ چیز چلتی ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کاپیاں پھاڑتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی عمران کو باہر لاؤ تو وہ بات کرے گا۔ بھائی وہ قیدی ہے آپ کا، ابھی جو چیئرمین ہے وہ بیرسٹر گور ہے جو نظر نہیں آتا، وہ تو اندر جیل میں قیدی ہے، اس کو تو 14 سال کی سزا ہو چکی ہے، تو وہ بھی آپ نے اگر جانے تو جاؤ عدالتوں میں جا کے اس کے خلاف اگر تو آپ سمجھتے ہو بے گناہی ثابت کرو اور عدالت اس کو چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے۔ لیکن یہ چیزیں PTI کا دیکھیں ایک سینیٹر ہے وہ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا۔ بسرا صاحب یہ بتائیں، آپ تو ان کے خلاف اتنی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جناب آپ نے یعنی کہ اپوزیشن نے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس کا بائیکاٹ کر کے، عمران ثناءاللہ شکریہ ادا کرنا تو بنتا تھا۔ عمران ثناءاللہ آئین، قانون، جمہوریت، اخلاقیات، بنیادی انسانی حقوق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ آج پاکستان میں دستور کا جنازہ بسرا صاحب 28ویں 29ویں بھی آ رہی ہے، تیاری پکڑیں آپ۔ میرے بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے، جعلی حکومت کو بچانے کے لیے قیدی نمبر 804 کا اتنا خوف، ڈر، کپاہٹ ہے کہ یہ پورا آئین ختم کر چکے ہیں۔ یہ اب تو آئین رہا ہی نہیں ہے، کون سے آئین کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آئین تو ختم ہو چکا۔ میرے بھائی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم شہباز شریف ہے، وہ اب پاکستان کا چیف جسٹس لگائے گا، وہ پاکستان کے ججز لگائے گا، یہ عدالتیں سو موٹو لے لے، اب ہم جو حکومت چاہے گی وہ کریں گے۔ خطرہ کس بات کا ہے؟ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اے بچارے ہیں گھر والے تو محلے والے نے ووٹ نہیں دیتے، تو یہ غصہ اس نظام سے نکال رہے ہیں، عوام سے نکال رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ چونکہ ہم الیکشن لڑنے کے تو قابل نہیں رہے، ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے، اب ایک ہی حل ہے کہ ہم کسی طریقے سے زور، دھن، دھونس، دھاندلی، ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے جعلی طور پر اقتدار میں رہیں۔ بٹ صاحب کا لیڈر بیچارہ نواز شریف، اگر وہ اپنا الیکشن ہار گیا ہے تو آپ یقین مانیں یہ تو قابل ترس اور قابل رحم لوگ ہیں، ان کی کس بات کا جواب دیں؟ آج اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بڑے معصوم بن کے کہہ رہے تھے نا، حالت یہ ہے کہ 90% جس کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے، جو فیڈریشن کا لیڈر ہے، اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ نواز شریف، میں پھر کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ڈان لیکس کی، جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کیے، جنہوں نے بات تو کرنے دیکھیں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، دیکھیں ایسے نہیں، ایس بٹ صاحب آپ اپنے ٹرن پہ بات کیجئے گا، بٹ صاحب بات تو کرنے دیں، بٹ صاحب دیکھیں نا یہ غلط طریقہ ہے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ اپنے ٹرن پہ بات کریں، آپ انٹرپٹ نہ کریں، میں جب آپ بات کریں گے میں نہیں بولوں گا۔ آپ کا لیڈر نواز شریف اور شریف خاندان دنیا بھر میں لوٹ مار، چوری، منی لانڈرنگ کی وجہ ایسے نہیں بٹ صاحب، آئینہ دکھایا تو برا مان گئے، مجھے بات تو مکمل کرنے دیں، آئینہ دکھایا تو برا مان گئے، مجھے پتا تھا آپ کی چیخیں نکلیں گی۔ جو چور ہوتے ہیں، جو ڈاکو ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون سازیاں کرتے ہیں، وہ آئین کو بدل دیتے ہیں۔ صبر تے کرو، میں پورا توڑا آئینہ بخانا، آپ بات کر رہے ہیں نواز شریف کی، آپ بات کر رہے ہیں شہباز شریف کی، آپ بات کر رہے ہیں مریم بی بی کی، جن کا کاروبار، جن کا پورا مشغلہ ہی لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، چوری ہے، منی لانڈرنگ ہے، دنیا بھر میں جائیدادیں بنائی ہیں۔ عمران ثناءاللہ اس کو کو ذرا صبر کرے، میں ان کا کو آئینہ دکھاتا ہوں، آئینہ دکھاتا ہوں۔ بس صاحب بات کمپلیٹ کرنے آپ کو بات مجھے پتا ہے، یہ بیچارہ اب چپ نہیں کرے گا، اب بیچارے کو نہ بات آئے گی۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تمہاری یہی حالت ہے، بسرا صاحب آپ نے غصہ چڑھا دیا بٹ صاحب کو، لوٹے اکٹھے کیے تھے، لوٹے بھاگ رہے ہیں۔ اب بٹ صاحب جو ہے ان بیچاروں کا تو حالت یہ ہے کہ کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے۔ میرا چیلنج ہے ان کو، نواز شریف کو کونسلر کا نہیں کہنا چاہیے۔
عوام آپ یہ غلط بات ہے، کو مریم غلط بات ہے، دونوں معاملے کا اپنے احترام ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے ایسی لفظ یوز کریں. یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے. لوگ ان کو باٹیا لوٹا کوئی ہے، باٹیا کوئی چور ہے، باٹیا کوئی کرپٹ ہے. بٹ صاحب سے تُس نے کرپشن کر کے لندن پہنچ گئے ہو. اے توڑی حقیقت ہے، اے توڑی حسیت ہے. پی ٹی آئی جن کو جہازوں میں بٹھا کے لائے گا 2018 میں آج سب بھاگ گئے. چوروں کا ساتھی، یہ بیچارہ خواجہ کا گواہ دیکھیں جی، اگر آپ دونوں نہیں رکیں گے تو مجھے بریک لینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے ابھی معاملہ جو ہے وہ کافی، تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ ٹھنڈا پانی پئیں، حوصلہ رکھیں، اور اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اگر یہ 27ویں ترمیم ہو گئی ہے، اور جیسا کہ بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو 28ویں آئے گی، ابھی تو 29ویں آئے گی، کوئی اسے روک نہیں سکتا، تو اپوزیشن کے پاس اس وقت کیا لائے عمل ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ اپوزیشن نے کہا تھا کہ جی ہم ہاؤس کو نہیں چلنے دیں گے. آج تو ہاؤس چلتا رہا لیکن اپوزیشن وہاں سے اس کا بائیکاٹ کر کے چلی گئی. تو یہ اگر اسٹریٹجی اگر باہر بھی لے کے جاتے ہیں تو حکومت کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر کافی الزامات کی بارش کی جا رہی تھی. اچھا بٹ صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا. بٹ صاحب، آپ نے بھی کوشش نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ لیا جائے. اس دفعہ مولانا بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو پہلے تو 26ویں ترمیم میں تو مولانا صاحب جو تھے وہ انہوں نے بڑی حمایت کی تھی آپ کی، بلکہ اس کو پاس کرانے میں ان کا رول تھا. اب ان کی چونکہ ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس نمبرز پورے تھے، بلکہ مولانا کا بھی ایک جو ہے ووٹ جو ہے وہ آپ کو پڑ گیا. مولانا نے بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان بھی کیا ہے اور میرا خیال ہے ان کو پارٹی سے شاید نکالنے کی تیاری بھی ہے. تو اگر آپ ان سب کو شامل کر لیتے، مذاکرات کر لیتے، جس طرح سے پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے آپ نے دور کیے ہیں، تو یہ بھی تو پارلیمنٹیرینز ہی ہیں نا، یہ بھی تو ایک سیاسی جماعت ہی ہے نا. ان کے بھی کچھ اگر ترامیم آپ لے لیتے یا تحفظات دور کر دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. دیکھیں، آپ نے بات کی کہ 27ویں ترمیم جب بھی آئی پہلے سینٹ میں لائی گئی، اس کے لیے باقاعدہ 2 دن پورے ڈیبیٹ ہوتی رہی. اپوزیشن نے اس میں حصہ لیا اور اس میں کچھ ایسی تجاویز بھی ان کی تھی کہ بات کریں گے، تو بالکل کہا جی کہ آپ بات کریں. اب بات یہ نمبرز کی بات کرتے ہیں. نمبر ہمارے پاس تو پورے تھے. جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ تھیں. ایک سینیٹر ہیں ہمارے، وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ کافی بیمار ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں پھر بھی ہمارے پاس 67 لوگ موجود تھے. لیکن اگر ایک پی ٹی آئی کا بندہ کہتا ہے، اس نے تقریر بھی کی ہے، دیکھیں نا، اس نے کہا کہ میرا ضمیر جو ہے مجھے مطمئن کر گیا کہ جیسے جو فیلڈ مارشل کے لیے جو ایک ترمیم کی جا رہی تھی جس میں انہوں نے ہندوستان کو بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ دنیا نے دیکھا کہ جو شکست فاش دی، پاکستانی عوام کی یہ خواہش تھی، عوام خوش تھے اور دنیا میں ایک نام ہوا. تو کیا ہم ان کو اگر کوئی اس طرح کا فیلڈ مارشل کا خطاب دیتے ہیں تو اس میں کیا بات ہے؟ اور اگر ان میں کوئی اعتراض ان کو ہے تو وہ آ کے بیٹھتے، وہ اپنی بات کرتے. جب ہم نے یہ ووٹنگ کی بات آئی تو وہ باہر چلے گئے، وہ خلاف ووٹ ڈال دیتے، کوئی بات کرتے، وہ یہ کرتے نہیں، وہ باہر چلے گئے. میں نے کئی دفعہ پروگرام میں کہا ہے کہ وہ جب بھی آئیں گے، وقت آتا ہے کوئی ترمیم آتی ہے، یہ اپوزیشن کا جو حق ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کرتے، نہ وہاں تقریر کرتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں. اگر دیکھیں نمبر جب پورے ہوں گے تو وہ چیز جو ہے وہ پاس ہو جائے گی. ان کے پاس نمبر اگر کم تھے یا نہیں تھے تو جتنے تھے وہ بتا دیتے، اب اس کے خلاف ووٹ کوئی دیتے. آپ نے دیکھا کہ ایک ووٹ بھی خلاف نہیں آیا. تو اب بات ہے یہ 27ویں ترمیم میں کس چیز پہ جائیں گے؟ جائیں، جا کے کریں بات، لیکن ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. انہوں نے شور ڈالنا ہوتا ہے. ان کی آواز جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے، وہ یاد ہے نا یہ کہتے تھے ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہے، 50 لاکھ گھر بنانے ہیں، 3 مہینے میں ہم نے پاکستان کا نقشہ بدل دینا ہے، باہر جو پیسہ پڑا ہوگا اٹھا کے لائیں گے. کدھر گئے وہ لوگ؟ لیکن کدھر گئے ان کے جھوٹ؟ اب عوام ان کی باتوں میں نہیں آئے گی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں نہ ان کے لیے کوئی باہر نکلے گا. یہ ابھی جب میں کہتا ہوں کہ میں نے کہا نا 28ویں ترمیم آئے گی، دیکھیں ایک پارلیمنٹ کا حق کیا ہے، اگر اس کے پاس تو ہوتا ہے اکثریت ہے، وہ ایک عوام کی بہتری کے لیے، اپنے قانون کی بہتری کے لیے کسی چیز میں کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ سامنے رکھی جاتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ لوگ کہیں بیٹھتے ہی نہیں. ان کا ایک مقدمہ ہوتا ہے کہ جی وہ عمران خان کو جیل سے باہر لاؤ، وہ بات کرے گا. بھائی وہ کیسے بات کرے گا؟ وہ تو ایک قیدی ہے، اس کو سزا ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کرنا ہے.
یہی ان کا حال ہے. اب پی ٹی آئی آپس میں بکھری ہوئی ہے, جو اس کی حالت ہے دیکھیں. ان کے اپنے بندے ووٹ دے رہے ہیں کہ یہ ایک حقی بات ہے, ہمارا ضمیر مطمئن ہے تو میں نے ووٹ دیا ہے. ان کے پاس آپ پوچھیں 26ویں ترمیم یا 27ویں آئی ہے ابھی, اس میں کون سی ایسی چیز خلاف ہے جس کے لیے آپ عدالت میں جائیں گے؟ کچھ بات کریں, کچھ لوگوں کو بتاتے. ان کا ایک ہی کام ہے, وہ پیپر پھاڑے اور بھاگ گئے. ٹھیک ہے. اچھا تو بصرہ صاحب, ابھی یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے کل قومی اسمبلی میں بھی جی یہ پیش ہو جائے گی. آپ ذرا چیک کر رہے ہیں اس حکومت کا کانفیڈنس لیول. فیصل واڈا آج سینٹ اجلاس سے پہلے ہی آئے اور مٹھائی لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ ایڈوانس جو ہے مٹھائی لیں, اور اب کل قومی اسمبلی میں یہ ترمیم جو ہے وہ پیش ہوگی, اور وہاں پر بھی نمبر جو ہیں کافی کمفرٹیبل ہیں. 224 ووٹ درکار ہیں, وہ اس حکومتی اتحاد کے پاس ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا ہے؟ کیا وہاں پہ بھی کل آپ جو ہے وہ میدان چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور آپ کی تحریک کس شکل کی ہوگی؟ اگر آپ ایوان میں ہی کچھ نہیں کر پا رہے تو اس سے باہر کیا کریں گے آپ؟ اچھا عمران ثناء اللہ, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, پوری بات سنی بٹ صاحب کی, مجھے امید ہے وہ انٹرپٹ نہیں کریں گے. گزارش یہ ہے, میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس اسمبلی کے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ جعلی اسمبلی ہے, اس کا جعلی وزیر اعظم ہے جس کو عوام نے ووٹ نہیں دیے. اگر اسمبلی جعلی ہے, اس اسمبلی کے پاس میری گزارش سن لیں, اس اسمبلی کے پاس اختیار ہوتا ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں. آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 8 فروری کو 2/3 میجورٹی قوم نے عمران خان کو دی, قیدی نمبر 804 کو دی. جن کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا عمران خان کو, وہ جیل میں ہیں, اور جن کو لوٹ مار, کرپشن اور منی لانڈرنگ میں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, وہ شہباز شریف, نواز شریف یا دوسرے جتنے وہ لوگ, کوئی صدر بن گیا, کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی گورنر. یہ تو سارا جعلی نظام ہے. اور اب جتنی بھی ترامیم ہے, ہمارا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے, اگر اسمبلی جعلی ہے, اگر فارم 47 کی اسمبلی ہے, تو مجھے بتائیں کہ ان کے پاس کیسے اختیار ہے آپ کی کسی قانون میں اور آئین میں ترامیم کرنے کا. میرے بھائی, اور یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں, کیوں کی جا رہی ہیں, خواہ 26ویں ہو خواہ 27ویں ہو, صرف اور صرف اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے, اس جعلی حکومت کو بچانے کے لیے. آپ نے دیکھا جب 3 حلقے اسلام آباد کے کھلے تو جسٹس جہانگیری صاحب نے فارم 45 مانگے, انہوں نے قانون ہی چینج کر دیا کہ سرونگ ججز نہیں سنیں گے, ریٹائرڈ ججز سنیں گے. تو میرے بھائی آپ مجھے بتائیں, کوئی قانون سازی, ہمارا پریمبل ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی. آپ چوری کریں, آپ ڈاکہ ماریں, آپ قتل و غارت کریں, آپ کو ساری عمر کوئی سزا نہیں ہو سکتی, آپ کو مقدمہ درج نہیں ہو سکتا, آپ آئین توڑے آپ خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. یہ کون سا قانون ہے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ جو کہ جنت کی سردار تھیں ہیں, ان کے متعلق حضور نے کہا کہ اگر وہ چوری کریں گی تو ان کو سزا ملے گی, ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسی طرح حضرت عمر فاروق کو یہ چادر اضافی کہاں سے آ گئی ہے؟ اور یہ لوگ اربوں خربوں کے ڈاکے مار رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, الیکشن چوری کیا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سازی اس کے خلاف کریں گے. اور دوسری بات میرے بھائی, یہ 26ویں اور خاص طور پر 27ویں ترمیم کے بعد, صاحب یہ بتائیں, ایک بات, حکومت نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا, ایک بات سن لینا, کل بھی جب پیش ہوگا وہ کر لیں گے ساری کاروائی. یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں, یہاں 10 سال ماشاء اللہ بھی رہا ہے. یہاں آپ ایوب خان سے شروع, یحییٰ خان سے شروع ہو جائیں, یحییٰ خان, ایوب خان, ضیاء الحق, پرویز مشرف. بٹ صاحب مجھے بات کرنے دیں. بٹ صاحب دیکھیں, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, آپ بات کیجئے گا, آپ بات کیجئے گا. میں ایسے نہ کریں نا, آپ انٹرپٹ نہ کریں. اچھا عمران ثناء اللہ, ہم کیا کریں گے؟ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ان کی طرح قتل و غارت تو نہیں کریں گے. 26 نومبر کو انہوں نے قتل و غارت کی تھی, یا جو لبیک والوں کی قتل و غارت کی ہے. بھائی ہم لوگ تو احتجاج کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے, پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے. اور صرف یہ ہمارا فرض نہیں ہے عمران ثناء اللہ, اس وقت ہر قسم کی, خواہ آپ کا ووٹ ہے, عدالتیں, قانون. میری بات سن لیں, قومی اسمبلی سے بھی آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں نا, میری بات سن لیں, قومی اسمبلی سے بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں. میں جواب دیتا ہوں, 27ویں ترمیم کے بعد نہ کسی کی, یہ صرف تحریک انصاف کا کام نہیں ہے, یہ پورے پاکستانیوں کا کام ہے. اور انشاءاللہ ہم سب کو موبلائز کریں گے, سڑکوں پر لے کر آئیں گے, اور کسی طور پر اس ظلم کے نظام کے سامنے نہیں جھکیں گے. ہاں نیشنل اسمبلی میں سن لیں, نیشنل اسمبلی میں بھی ہم 27ویں ترمیم کو نامنظور کریں گے, ان کے منہ پر ماریں گے ان کی 27ویں ترمیم, اور وہاں پر کھڑے ہو کر ان کو بتائیں گے کہ آپ لوگ جال سازی کے ساتھ جعلی اسمبلی سے
صرف عمران خان قیدی نمبر 804 کے ڈر سے جی بٹ صاحب آپ سے ترامیم کر رہے ہیں عوام کو ہر جگہ پر ٹف ٹائم دیں گے. مجھے آپ بتائیں میں نے جو بات کہی ہے اس میں آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے 27ویں ترمیم کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ یہ پرانی سٹوری پرانی کہانی کہ عمران خان جیل میں ہے 804 قیدی ہے وہ اس کو جیل میں غلط رکھا ہے. یار یہ باتیں ہو چکی ہیں 2 سال سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو لیڈر عمران خان جیل میں ہے وہ کیوں ہے. حکومت نے نہیں بھیجا ہم نے نہیں بھیجا اس نے جو کیا ہے اس کی سزا پا رہا ہے. اور یہ میں کل پھر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ اسلام سینٹ کا بل پاس ہوا ہے نا یہاں سے یہ غائب ہو گئے ایک ووٹ بھی خلاف نہیں ہے. یہ قومی اسمبلی میں بھی ایسے ہی کریں گے. یہ وہاں کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں جہاں یہ کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے وہاں یہ کہیں گے جی ہمیں 1 منٹ وہ کاپیاں پھاڑیں گے اور نکل جائیں گے اور وہاں جا کے آرام سے بیٹھیں گے. اور 27ویں ترمیم وہ تو کہہ رہے ہیں کاپیاں پھاڑ کے آپ کے منہ پہ ماریں گے وہ ترمیم وہ ترمیم اٹھا کر آپ کے منہ پر ماریں گے. اصل میں اپنے منہ پہ مارتے ہیں جعلی اسپیکر کے منہ پہ ماریں گے جعلی وزیر اعظم کے منہ پہ ماریں گے جعلی وزیروں کے منہ پہ ماریں گے اور آپ کو شرم دلائیں گے کہ جال ساز اسمبلی ترامیم نہیں کر سکتی. یہ ان کی حالت ہے. ان کو بولے نا کہ بھائی یہ کچھ چیز آ گئی ہے اس کے خلاف جائیں کیا ان کے پاس مجھے بتائیں 27ویں ترمیم میں کون سی ایسی غلط بات ہوئی جس کے لیے کہتے ہیں ہم عدالت میں جائیں گے. عدالت ختم ہو گئی عدلیہ ختم ہوگی میرے بھائی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب سن لیں ذرا بسرا صاحب ذرا آرام نال سن لو میری پھر اپنی تقریر کرنا. آپ نے کہیں سینٹ میں آپ نے دیکھا کیا ہوا 2 دن تقریر ہوتی رہی اپوزیشن نے بات کی لیکن جب وقت آیا کہ ووٹ حق میں کتنے ہیں خلاف میں کتنے ہیں سارے بھاگ گئے. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم اتنے بندے اس ووٹ کے خلاف ہیں کیونکہ انہوں نے کہا جی آپ اپنا کام کر لیں ہم باہر جا رہے ہیں. ایک ان کا بندہ تھا اس نے غیرت کھائی اس نے کہا میں غیرت مند آدمی ہوں میں نے جو دیکھا ہے یہ جنہوں نے مخالفت کیا غلط کیا میں ووٹ دے رہا ہوں اس کے حق میں اور وہ استعفیٰ بھی دے گیا. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں واویلا شور. ہاں یہ ضرور کرتے ہیں کہ اپنی فورسز کے خلاف یہ گند اچھالتے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں حملے کرتے ہیں اور ہندوستان ہمارا جو دشمن ہے اگر وہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعت آپ ہسٹری نکال لیں آج تک کسی سیاسی جماعت نے اپنے ملک کی فورسز کے خلاف اس طرح کی باتیں کی ہیں اس طرح کے حملے کیے ہیں جی ایچ کے اوپر جا کے حملہ کیا ہے. انہوں کو ابھی 9 مئی کی معافی ابھی تک نہیں مانگی. جب تک معافی نہیں مانگیں گے یہ اسی طرح کہیں گے. یہ بات میری یاد رکھیں کہ یہ جو جماعت ہے اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے خلاف ایک تحریک جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کے لیے تو آنے والے دن پھر مشکل ہوں گے اگر یہ تحریک جو ہے وہ چل گئی. مجھے بتائیں ان کو کہ وہ کے پی کے میں جہاں بیٹھے ہوئے نا وہاں سے شروع کریں کہ نکلیں ادھر ہی باہر نکلیں. ان کے لیے کوئی نہیں آتا. ان کے لیے نہ پنجاب سے کوئی نکل رہا ہے نہ سندھ سے کوئی نکل رہا ہے نہ بلوچستان سے کوئی نکل رہا ہے. ان کے لیے تو 10 بندے اکٹھے نہیں ہوتے یہ خود ایک جگہ نہیں ہوتے. تو آج میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں حکومت کو. انہوں نے کہیں جا کے یہ آسرا لیا ہوا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ہمیں ہمارا عمران باہر رہو. تو عمران خان نے جو بویا وہ کاٹ رہا ہے. عمران بھائی ٹھیک ہو گیا. بسرا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو تحریک شروع کرنی ہے وہ کب شروع کرنی ہے؟ تب کریں گے جب حکومت جو ہے وہ یہ 27ویں ترمیم پاس کر لے گی. تو اگر وہ پاس کر لے گی اس کے بعد پھر عدالتوں والا مسئلہ رہ جاتا ہے. 26ویں ترمیم کے کیسز بھی اس وقت عدالتوں میں چل رہے ہیں. ہم تو 3 سال سے تحریکوں میں ہیں. 3 سال سے ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. 3 سال سے ہم زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں. ہم لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں. 10,000 ہمارے لوگ جیلوں کے اندر ہیں. ہمارے عمران خان بشرا بی بی شاہ محمود قریشی کس کا نام لوں 2 سال سے جیل میں پڑے ہیں اور تمام جھوٹے اور فراڈ کیسز کے اندر. اس لیے ہماری تحریک انشاءاللہ شروع ہے اور ہم جب تک صاحب آپ کی تحریک سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا نا. میرے بھائی آپ کچھ بھی تو نہیں منوا پا رہے. بتاتا ہوں پہلی بات تو اس حکومت کا ذکر نہ کریں. یہ سیاسی یتیم ہے بیچارے. ان کے پلے کیا ہے؟ ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا میں بتا دوں اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ ہے ان سے. اچھا عمران ثناء اللہ آپ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ جو آئین پر جو ختم کیا گیا آئین کو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ عمران خان کے ڈر سے اور جعلی نظام کو قائم کرنے کے لیے ان پاکستان کا آئین ختم کر دیا ہے. اس کی وجہ بات کرنے دیں مکمل بات کرنے دیں. یہ بتا دیں بات میں بسرا صاحب صرف یہ بتا دیں تحریک کب شروع کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں عمران بھائی؟
کوئی اس کا پوچھے اسے کون سی یہ بتائیں آپ تحریک کب شروع کر رہے ہیں؟ عمران بھائی ہماری تحریک آپ سن لیں، کل ہمارے جو اچکزئی صاحب ہیں جو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہیں نیشنل اسمبلی میں، ہمارے علامہ راجہ ناصر عباس ٹھیک ہے، صاحب قطع کلامی کی معذرت بسرا صاحب، بہت بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب، سینیٹر ناصر بٹ صاحب، آپ نے بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ میں جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ 64 ووٹوں سے جو ہے وہ پاس ہو چکی بھی ہے. اب قومی اسمبلی میں یہ ترمیم جو ہے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور وہاں پر بھی حکومت کا کانفیڈنس لیول یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس مطلوبہ عدد جو ہے وہ موجود ہے، 224 ووٹ درکار ہیں، وہ تو ہمارے پاس ہیں. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ حکومت بڑے کمفرٹیبلی جو ہے وہ وہاں سے بھی یہ پاس کر لے گی. فی الحال کے لیے چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بھارت دارالحکومت نئی دہلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد کی ہلاکت کی خبریں ہیں. مودی سرکار کی جانب سے آپریشن سندور میں ہزیمت کے بعد کسی بھی انتہا پسندانہ اقدام اور جارحیت کی توقع تو پہلے ہی ہے، جس کے لیے مودی سرکار معصوم عوام کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرے گی. سوال اب یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا بھارت بہار میں ہونے والے انتخابات کے لیے ماحول بنا رہا ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور دوسری جانب پاک افغان تعلقات اس وقت تناؤ کا شکار ہیں. سرحدی دراندازی، دہشت گردانہ حملوں میں افغان سرزمین کے استعمال نے پاکستان کے تحفظات کو بڑھا دیا ہے. برادر اسلامی ممالک کی ثالثی کے باوجود مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے، جس کے بعد یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا افغانستان کو اس بات کا ادراک ہے کہ غیر ملکی حمایت یافتہ عناصر پاک افغان تعلقات بگاڑ رہے ہیں؟ آخر کب تک افغان رجیم ان دہشت گردوں اور فتنہ ہندوستان کی حمایت اور ہم آواز بنا رہے ہیں؟ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی جارحیت کے بعد امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ خطے میں امن و استحکام میں اسرائیلی جارحیت کے سامنے بے بس کیوں ہیں؟ مشرق وسطیٰ میں اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے کیا امریکہ اسرائیل کو روک پائے گا؟ انہی معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماہر بین الاقوامی امور احمد حسن العربی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی ایک واقعہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں جو ہے وہ پیش آیا اور وہاں پر لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ بھارت کافی ٹائم سے اس چیز کی کوشش میں ہے کہ کوئی اور فالس فلیگ آپریشن کر کے اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر دھرا جائے. کیا یہ وہی واقعہ ہے اور پاکستان کو کس طرح کی تیاری کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایک تو فار شور یہ اسی کی کڑی ہے. اینڈ وی نیو کہ بہار الیکشن جو 60 میں 11 کو ختم ہونے والے ہیں، اس میں عوام کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ خود سے ڈرامہ ایک اور کیا جو ہمیشہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پہلگام میں یہی کچھ کیا، کشمیر میں کیا، جہاں پر انہوں نے اپنے 42 فوجی مروا دیے گاڑیوں میں دھماکہ کرا کے، اور اس کے بعد جا کے پاکستان بالا کوٹ پہ اٹیک کر دیا اور اس میں اپنے 2 جہاز بھی گرا لیے، ابھی نندن کو بھی ارسٹ کروا لیا، دنیا میں شرمندگی بھی ہوئی. اور پہلگام میں بھی جو ان کے ساتھ سہمت منہ کالا ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے. اور ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اب یہ اسی سلسلے میں تھے. بھی آپ کو یاد ہو تو ابھی ریسنٹلی ایجاد مچھیرے کو پکڑا پاکستان نے، جو بالکل سمندری حدود ہماری کراس کر کے انڈین کے پاس جا رہا تھا، نیوی کی یونیفارم لے کے، رینجرز کی یونیفارم لے کے، 3-4 سٹریم چائنا کی لے کے، اس کے بعد نیم پلیٹ دے وانٹیڈ. انہوں نے وہاں پاکستانی کو 40-50 کشمیری پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں. ان بیچاروں کو انہوں نے کرنا تھا کہ یونیفارم پہنانے تھے، ان کو مارنا تھا، کہہ رہے تھے یہ دیکھیں دہشت گرد ہے. اور پھر اسی بہانے سے انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کرنا تھا، وہ ناکام ہو گیا. آپ تشول ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس پہ بھی ان کی نیت ہے کوئی نہ کوئی پرابلم، اور اس کی یہ کڑی ہے. یہ جو ابھی کیا ہے، اٹس ناٹ اونلی بہار، یہ ابھی جو نیول ایکسرسائز ہو رہی ہے سر کریک کے اندر، تشول ایکسرسائز نام جس کا ہے، اس میں بھی یہ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی یہ آپریشن کے لیے. لیکن دے مسٹ نو کہ پاکستان نے، پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصم منیر نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، چاہے ہمارے ایئر فورس، نیوی اور گراؤنڈ فورسز. دے ہیو ورکڈ آؤٹ آل کنٹینجنسی. یہ کریں، ان کا وہ منہ کالا کریں گے اس دفعہ. ابھی تو ہم نے 10% نقصان کیا تھا، 50 سے 60% اس کے اکنامی کمیونٹی لاس کیا. ٹھیک ہے، عام نقطہ سر آپ نے اٹھایا. احمد صاحب آپ یہ بتائیے،
جیسے کہ ابھی حالیہ واقعہ لال قلعہ میٹرو اسٹیشن نئی دہلی میں جو ہے وہ پیش آیا، دھماکہ ہوا جس میں متعدد لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے. ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی بھارت تیاری تو کر ہی رہا تھا. سوال یہ ہے کیا یہی وہ فالس فلیگ آپریشن ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بھارت آنے والے دنوں میں کوئی اور شرارت کر سکتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہمیں پتا ہے کہ اب وہ سمندری راستے سے بھی کوئی شرارت کر سکتا ہے. تو پاکستان کی تیاری کس طرح کی ہونی چاہیے اور اس مرتبہ بھارت کے لیے یہ کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ دیکھیں، جب انہوں نے آپریشن سندور کا ڈرامہ اور اس کے بعد جو بھی ان کا انڈیا نے اس کے بعد 6 اور 10 مئی کو پاکستان کے ہاتھوں جس طرح سے ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، تو اٹ واز اے رائٹنگ آن دا وال کہ ان کی جو پولیٹیکل ریٹرک تھا، یعنی ان کے سیاستدان جو بیانات دے رہے تھے، ان کی ملٹری لیڈرشپ جو بیانات دے رہی تھی، ان کی جو میڈیا جو ڈسکورس کی لائن ٹو کر رہا تھا، اور ان کے ٹروپس کی جو موومنٹ تھی آن گراؤنڈ، اٹ واز اے رائٹنگ آن دا وال کہ انڈیا نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کرنا ہے پاکستان کے، جو اپنے اندر فالس فلیگ آپریشن کر کے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے. اٹ واز اے رائٹنگ آن دا وال. میں نے خود بھی اس کو جو ساری مارکہ حق بنیان مرصوص پہ جو کتاب لکھی تھی، دا وار دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ، اس میں بھی میں نے اور ہمارے جو کو آتھر تھے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وتھ پروف اینڈ ایویڈینس کہ اکتوبر آنورڈز انڈیا ول اٹ از ہائیلی لائکلی کہ انڈیا کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا، پاکستان کے اوپر دوبارہ حملے کا کوئی جواز کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ان کی کچھ انٹرنل کمپلشنز بھی ہیں. انہوں نے اپنی ہندوتوائزڈ کراؤڈ کو اپیز کرنا ہے، اور دوسرا ان کی کچھ فارن کمپلشنز بھی ہیں جو ان کا فارن پالیسی نوز ڈائیو کی ہے، اس کو ریکور کرنے کے لیے انہوں نے وہ فالس فلیگ آپریشن کرنا ہے. ان کے لیے جو انوائرمنٹ تھا، یعنی ان کے جو سیاستدان بیانات دے رہے تھے، جو ان کی پولیٹیکل مینوورنگ تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے لیے آئیڈیل انوائرمنٹ جو ہے وہ نومبر دسمبر کے مہینے. سو آپ نے دیکھا کہ اسی ٹائم فریم کے درمیان میں دلی کے اندر ایک انہوں نے کہا بام بلاسٹ ہوا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا بام بلاسٹ نہیں تھا، وہ کوئی سلنڈر پھٹا تھا. سلنڈر پھٹنے کے بعد انہوں نے کہا 4-5 گاڑیاں جو ہیں اس سے جلی ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، اب کہہ رہے ہیں کیجویلٹیز ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبر چلی کہ 300 کلو گرام جو RDX ہے وہ پکڑا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے 300 کلو RDX کا دھماکہ اتنا نہیں ہوتا جس طرح کا یہ ویڈیوز وغیرہ کے اندر شو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد 300 کلو گرام RDX پورے انڈیا سے گھما کے کیپٹل تک کیسے آ گیا؟ ریزز اے ویری سیریس کوسچن آن دا سیکورٹی apparatus آف انڈیا. سو اٹس اے فالس فلیگ آپریشن، کلیئر فالس فلیگ آپریشن. ان کے جو اس سے پہلے دیکھیں نا، اب یہ جو ڈرامہ یہ کر رہے ہیں دلی والا، اس سے پہلے انہوں نے اپنی ترشول ایکسرسائز لانچ کی. پہلگام کے بعد بھی انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کرنے سے پہلے اسی طرح کی ایکسرسائز لانچ کی تھی. پھر اس کے بعد نوٹیمز جو ہیں، جو نوٹس ٹو دا ایئر مین، وہ سارے ابھی بھی انٹیکٹ ہیں ان کے. اور پھر ان کا بار بار جو ڈیفینس منسٹر ہے راجناتھ سنگھ، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے. سندور کنٹینیوڈ ہے. ان کی ملٹری کے بھی بیانات پچھلے 5-7 دنوں سے زیادہ آنا شروع ہو گئے. تو اٹس کلاسک انڈین فالس فلیگ بلڈ اپ جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی، اور وہی ہوا ہے. اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ ان حملوں کے بعد یہ پاکستان کے خلاف وہ مس ایڈونچر نہیں کریں گے جو یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کریں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ لگ بھی یہی رہا ہے اور نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ ڈرامہ تو جی انہوں نے شروع کر لیا ہے، اور اس کا اسکرپٹ بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں بالکل پرانے اسکرپٹ کی طرح ہی گھسا پٹا وہی اسکرپٹ ہے، اور آہستہ آہستہ اسے ڈیولپ بھی کر رہے ہیں وہ. آپ کے خیال میں اب ایک واقعہ تو بھارت کو چاہیے ہی، اس پہ وہ شور شرابہ تو کرے گا ہی، لیکن جس طرح سے بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت جو ہے، پوری ریاست جو ہے وہ انٹرنیشنلی ڈسکریڈٹ ہو چکی ہوئی ہے، ان کی بات پہ یقین کون کرے گا؟ بلکہ الٹا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس تو ثبوت بھی ہیں کہ جو واقعات ہوئے ابھی ریسنٹ، جو وانا میں بھی ہم نے دیکھا، کیڈٹ کالج وانا میں بھی دہشت گردی کا حملہ جسے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا ہے، اور اس کے تانے بانے بھی افغانستان سے مل رہے ہیں، اور افغانستان کے تھرو جو ہے وہ پاکستان پہ پراکسی وار جو ہے امپوز کی جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بڑی کلیئر بات ہے. ابھی جو یہ ایجاد میں شیرا پکڑا، یہ پورا فالس فلیگ کی تیاری تھی. انہوں نے 4-5-6 وہ بیچارے کشمیری پاکستانی یونیفارم بنا کے مارنا تھا، کہنا دہشت گرد آ گئے، اور اس کے اسٹیج پہ انہوں نے یہ نیول ایکسرسائز کو کنورٹ کر دینا تھا یہ اس آپریشن کے لیے، فالس فلیگ آپریشن کے لیے. انہوں نے کوشش کی کہ ان کا وکرت آئین اس کو بھی آگے لائے تھے، لیکن دے نو کہ واٹ پاکستان نیوی کین ڈو، پاکستان ایئر فورس اور گراؤنڈ فورسز وی کین ڈو. اس لیے یہ ابھی جو یہ ان کو پاکستان اس کو کنڈیم بھی کرتا ہے، وی ول سوری لاس آف پریشیس لائف جو کی گئی ہیں، لیکن ساتھ اب انکوائری تو کریں، آپ کو انویسٹیگیشن تو کریں. آپ یہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں، اور سڈنلی آپ اٹھا کے
شروع کر دیتے ہیں جی کہ وہ بلیم کاؤنٹرمنٹ شروع ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اور پھر ہم نے پہلے سے اناؤنس کیا ہوا کہ یہ انڈیا یا تھریشولڈ ایکسرسائز کے دوران میں کرے گا کوئی طریقہ، اور یا اس کے ساتھ کرے گا یہ اس طریقے میں. یہ جو ابھی انہوں نے دھماکہ کر دیے بہار الیکشن آلموسٹ اوور. بیسیکلی دے وانٹ تھریشولڈ ایکسس کے گاپ میں دے وانٹ ٹو ڈو سم مس ایڈوینچر ٹورڈ یہ ہمارے سمندری سائڈ کے اوپر. بٹ وی آر فلی پریپیئرڈ، اور ان کو اتنا اکنامک لاس ہم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کے جو ریفائنریز ہیں ایسٹ میں جہاں جہاں پر ہیں وہ ایسے اڑائیں گے، یہ یاد ان کی نسلیں یاد کریں گے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تو ہم نے میزائل کچھ بھی نہیں فائر کیے تھے آپ کے سامنے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں ان کے لیے کیا. اور یہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ڈونٹ گو فار این مس ایڈوینچر. آپ کی پراکسی جو ہیں فتنہ ہندوستان فتنہ الخارج وہ بھی ناکام ہو گئی. اس کے بعد آپ کا اپنا آپریشن سندور بھی ناکام ہو گیا. اب اس کے بعد آپ یہ نیا فالس فلیگ کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بتا دیا ہوا دنیا کو جی انڈیا یہ تھریشولڈ ایکسس کے گاب میں کچھ نہ کچھ کرے گا. یہاں ناکامی کیوں ہم نے پکڑ لی اجاز مچھیرے کو. اب یہ انہوں نے نئی دہلی میں ہارٹ آف یہ نیو دہلی میں انہوں نے جا کے دھماکہ کر دیے، اور وہ بھی 300. آپ سوچیں کہ اتنا بڑا دھماکہ. تو آئی تھنک ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کافی حد تک یہ ناکام ہو چکے ہیں. کریں گے تو دنیا نہ اس کو بائی کرے گی، نہ مورل گراؤنڈ ہوگا، اور پاکستان ویری ہائی مورل سارٹ دیم آؤٹ. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان مذاکرات سے اب کیا نکالنا ہے؟ ایک دور ہو گیا، دوسرا دور ہو گیا، تیسرا دور ہو گیا، اب ٹیمیں واپس آ گئیں، وفود واپس آ گئے، دوبارہ سے ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے. وہ ممالک جو کہ اس میں انیشیٹ کر رہے تھے، ثالث تھے، اور جنہوں نے سب کو دونوں کو ساتھ بٹھایا تھا، اب آپ کے خیال میں ان مذاکرات سے ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے پھر؟ دیکھیں بیسیکلی پاکستان کوئی بھی پیس کی ایفرٹ ہونا وی سے ویلکم. ہم امن چاہتے ہیں. ہم ڈونٹ وانٹ کہ ہم افغان اپنے جو عوام ہے ان کے لیے مزریز کو یوں بیکاز دے ڈونٹ ریلائز افغان طالبان رجیم کی، ان کو تو عوام کی فکر کوئی نہیں ہے. اس لیے وی آر ٹرائنگ کہ اگر ریزالو جب تک چیز پر ایک انفورس چل رہی ہے اس وقت وی ول ناٹ گو اینڈ ڈو اینی آپریشنس. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہمارے ابھی وی شوڈ ویلکم اگر ٹرکی کی ٹیم آ رہی ہے جس میں ان کے ڈیفینس منسٹر ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کا انٹیلیجنس چیف از کمنگ اینڈ دس شوز لاٹ آف سنسیئرٹی فار پاکستان کے لیے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران نے بھی ویلکم کہا کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. سو اگر کوئی انڈیا یہ افغانستان کوئی بھی وہاں جو کراس بارڈر کرتا ہے وی ول ریئیکٹ ایز پر دا نیو نارمل. ہم اسٹیٹ ہارڈ اسٹیٹ طور پہ ایکشن کریں گے، ان کو ماریں گے. ڈرون بھی اٹیک کر سکتے ہیں، ہم سرجیکل اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ پیس پروسیس اگر چل رہا ہے تو وی ڈونٹ مائنڈ، وی ول ایکسیپٹ اٹ. بہت بہت شکریہ. آپ کے دفاعی تجزیہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حسن العربی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پاکستان تو پہلے سے ہی کہتا رہا ہے کہ مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے بارہا ہم نے جو افغان طالبان رجیم ہے اس سے رابطہ بھی کیا، اعلیٰ سطح پر وفود بھی بھیجے وہاں پر کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا کریں، جو افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے. ان کے پاس یہ ول ہی نہیں ہے، ان کے پاس شاید کیپیسٹی نہیں ہے، اور وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں. تو پاکستان نے یہ معاملہ عالمی سطح پر بھی اٹھایا. آپ کو پتہ ہے قطر میں بھی مذاکرات کا سیشن ہوا، وہاں پہ بس جنگ بندی ہوئی، اور اس کے بعد کچھ مزید معاملات کو طے کرنے کے لیے ترکی نے اس دفعہ جو ہے وہ مذاکرات کو ہوسٹ بھی کیا اور کوشش کی کہ دوبارہ سے ایک ایفرٹ کی جائے. اب وہاں پر بھی ڈیڈ لاک ہے، اور ترکی ایک اور ایفرٹ کر رہا ہے کہ جناب ہم اپنے وزیر دفاع، وزیر خارجہ کو، اپنے انٹیلیجنس چیف کو جو ہے پاکستان بھجوا رہے ہیں، اور اس ہفتے جو ہے وہ یہ تینوں لوگ جو ہے پاکستان پہنچیں گے اور ایک اور ایفرٹ کی جائے گی. کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے، خطے کے ممالک کو پتہ ہے، برادر اسلامی ملک کو پتہ ہے کہ اگر یہ معاملہ طے نہ ہوئے تو پورا خطہ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ جی اس پورے خطے میں امن و امان جو ہے وہ قائم رہے اور افغان طالبان رجیم کو کچھ ہوش آئے اور بھارت کے ہاتھ میں وہ نہ کھلے، کیونکہ پاکستان کا برادر اسلامی ملک ہے اور ہمسایہ ملک بھی ہے. اور افغانستان کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ بند رہتا ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. پروگرام کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.